अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अब फेडरल बोर्ड ने SLO बेस्ड पेपर स्टार्ट किए हैं और अब फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट पेपर उर्दू का है। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं उर्दू का कैसा पेपर आएगा, SLO बेस्ड पेपर है। पहले तो हम याद कर लेते थे, लेकिन अब तो सब कुछ अनसीन आएगा। पता नहीं कहाँ से पैराग्राफ्स आएंगे, तशरीह वगैरह कहाँ से आएगी। तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को अभी एक गेस्ट पेपर बताऊंगी और आप लोग देखिएगा, उसी में से इंशाल्लाह पेपर आएगा। क्योंकि इस दफ़ा जो सारा काम है वो है ही सारा ग्रामर वगैरह का है। तो बस आप टेंशन ना लें और वीडियो को लास्ट तक देखें। हमारा उर्दू का गेस्ट पेपर, तो इसको हम स्टार्ट करने से पहले मैं एक आप लोगों को बात बताना चाहती हूँ कि इस दफ़ा ग्रामर पे ज़्यादा फोकस हुआ है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले ग्रामर की अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है। देखिए MCQs में भी फुल ग्रामर आएगा, उसके बाद आप लोगों का एक पोर्शन भी होता है ग्रामर का। तो जब आप लोगों का ग्रामर अच्छा होगा ना, तो बाकी सब कुछ भी आपके लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। क्योंकि जब ग्रामर होगा तो आप लोगों को बाकी कुछ लिखना भी आता होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले ग्रामर की तैयारी करनी है। तो यहाँ पर जो MCQs का सबसे पहला जो आप लोगों का हिस्सा होगा वो है MCQs का। तो मॉडल पेपर में भी ये बात देखने को हमें नज़र आई है कि MCQs अब सबक के अंदर से नहीं आए, ग्रामर से आए हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रामर से। और ये ग्रामर सिर्फ फर्स्ट ईयर की नहीं है, सेकंड ईयर की भी है। सेकंड ईयर के ग्रामर से भी आए हैं और भी उर्दू की फुल जितनी भी ग्रामर है उस सब में से आए हैं। तो सिर्फ आप लोगों ने बुक की नहीं करनी, जितनी भी ग्रामर है उर्दू की वो पूरी ग्रामर आप करके जाएंगे प्रिपेयर। तो सबसे पहले MCQs में आप लोगों ने जो लघवी मानी पहचान, ठीक है, ये MCQs में आपको दिए जा सकते हैं। तो इनकी आप लोगों ने तैयारी करनी है। सबसे पहले है इल्मे बयान। ठीक है, इल्मे बयान, इल्मे बदी, शेरी इस्तिलाहात में आप लोग कर लें काफिया, रदीफ, मक्ता, मतला, तंज, ज़राफ़त, गैर मुरद्दफ़ गज़ल, रोज़मर्रा, मुहावरा, थिसारसिस। मुरक्कबात में आप लोग कर लें इज़ाफ़े तौसीफ़ी। देन रदीफ़ आप लोगों को आना चाहिए। रदीफ़ नावल, अफसाना, ड्रामा। ऐसा भी हो सकता है कि डेफिनेशन लिखी हो MCQs में और पूछें कि ये अफसाना, जैसे अब अफसाने का पूछ सकते हैं कि वो कौन सी वो क्या है जिसके अंदर जो किरदार होते हैं वो फ़र्ज़ी होते हैं लेकिन हकीकी नज़र आते हैं। तो नीचे आप लोगों को ऑप्शंस दिए होंगे। और अफसाना, तो ये अफसाने की डेफिनेशन थी, तो आप लोग अफसाने को करेक्ट कर देंगे, यानी कि इस तरह के भी आ सकते हैं। देन इसके बाद ड्रामा, मजमून, तशबीह, इस्तारा, अरकान तशबीह इस्तारा। जो तशबीह के अरकान है वो भी आप लोग कर लें। ठीक है, तशबीह के जो मुशब्बा, मुशब्बा बे, ये वाले जो सब वजह तशबीह, गर्ज़ तशबीह, हरफ तशबीह, ये भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि कोई एग्ज़ाम्पल दी हो तशबीह की और फिर पूछें कि इसके अंदर आप बताएं कि ये यहाँ पे जो है कौन सा अरकान तशबीह इस्तेमाल हुआ है। इस्तारा में भी ऐसे आप लोगों से पूछा जा सकता है। देन उसके बाद अरकान, ये दोनों के अरकान करने हैं, तशबीह के भी और इस्तारा के भी। उसके बाद सन्नत मरात नज़ीर। ठीक है, ये वही इल्म बदी की है ये सारी। ये आप लोगों से ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये सनाए बदाए जो होते हैं ना, सन्नत मरात नज़ीर, सन्नत तलमी, सन्नत तज़ाद, सन्नत हुस्न तालील, सन्नत तज़मीन, मुरक्कब मसादिर, मावन फ़ेल, मुतलक़ फ़ेल, मुताबकत, कनाया, फ़रेब व बईद, मजाज मरसल, अतफ़ी, गज़ल और नज़म में फ़र्क। ये 10th में पढ़ा था, गज़ल और नज़म में फ़र्क। तो ये भी आ सकता है। मिसरे का लग़वी मानी, शेर की तारीफ़, किस ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है, इस तरह ये जो गज़ल और नज़म में फ़र्क है। ठीक है, ये आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा था और ये इम्पॉर्टेंट है कि जो गज़ल है वो भी नज़म ही होती है, लेकिन गज़ल एक ऐसी नज़म है जिसमें हर एक शेर का अलग मफ़हूम हो सकता है। ठीक है, लेकिन नज़म जो उनसे एक बहर में होती है और उसका एक ही मौजू होता है। और बाकी इसका एक और जो पॉइंट है वो ये है गज़ल और नज़म में फ़र्क का, कि आप लोग लास्ट में ये लिख सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि जो शिकवा लफ्ज़ी नज़म में मुमकिन है वो गज़ल में नहीं, और जो दर्दो सोज़ गज़ल में मुमकिन है वो नज़म में नहीं। ठीक है, यानी कि इसमें यही होता है
فرق کہ جو غزل ہوتی ہے اس کا تو علیحدہ علیحدہ مفہوم ہو سکتا ہے ہر ایک شعر کا، لیکن جو نظم ہوتی ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد یہ تو ہمارا ایم سی کیو اس کا پورشن ہو گیا، اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ جب آپ اس کو اچھے طریقے سے کریں گے تو یہاں سے تو 15 مارکس آپ کے سیکیور ہو جائیں گے۔ دین اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں تو سوالات، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ آئے گا وہ ایک پیراگراف آئے گا۔ اس پیراگراف میں سے اب کیا کرنا ہوگا کہ اس پیراگراف میں سے آپ لوگوں نے لکھنے ہوں گے کوسچنس۔ تو یہ تو بہت امپورٹنٹ اور ایزی سے ہے۔ دیکھیں آپ کے پاس اوپر پیراگراف ہوگا، آپ نے اسی پیراگراف میں سے کوسچنس کے آنسرز لکھ دینے ہیں، بہت زیادہ ایزی ہے۔ تو آرام سے سوچ سمجھ کے آپ لوگ آنسرز لکھیے گا دیکھ کے۔ تو یہاں پہ جو چیپٹرز ہیں جن کے اندر سے آ سکتے ہیں سوالات وہ ہے اپنی مدد آپ، جھوٹے آدمی، نظریے پاکستان۔ یہ جو نظریے پاکستان ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، نظریے پاکستان، ٹھیک ہے۔ دین پاکستانی قومیت، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، پاکستانی قومیت اور نظریے پاکستان۔ کچھ ادب کے بارے میں، تعلیم بالغاں، آنگن، خطوط غالب و اقبال، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، خطوط غالب و اقبال۔ پہلے 5 اسباق اچھی طرح سے کریں، اس میں سے جن سے جز، الف، اسی سے آئے گا، ٹھیک ہے۔ دین یہ تو ہو گیا ہمارا جو پورشن ہوتا ہے نا، جو پیراگراف آئے گا اس میں سے آپ نے کیا لکھنا ہوگا، سوال جواب، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے کر لینے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے نظم کے، جو نظم سے سوالات آئیں گے۔ نیکسٹ پورشن میں ہمارے پاس نظم میں سے سوالات آئیں گے، تو اس میں بھی آپ کو اوپر وہ لوگ شعر دیے ہوں گے۔ یہ بھی اتنا آسان ہو گیا کہ اب اوپر شعر لکھے ہوں گے، آپ نے بس آنسر بتانے ہیں۔ تو اس میں آپ لوگ حمد، نعت، شعر یا شوب، ٹھیک ہے، یا در مراد امید برسات کی بہاریں، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ کریں، یہ امپورٹنٹ ہے۔ جو یہاں پہ حمد اور نعت ہے نا اس میں سے 100% آ سکتا ہے، کیونکہ حمد اور نعت بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، حمد اور نعت بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ تو اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے، اس کے میننگس اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے گا، یعنی کہ آپ لوگوں کو اس دفعہ میننگس وغیرہ یہ سب کچھ اچھے طریقے سے آنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ کوسچن آنسرز تو آپ لوگ اوپر سے دیکھ کے لکھ لیں گے، نظموں میں سے بھی شعروں سے دیکھ کے جو شعر ہوں گے اس کے آپ لوگوں کو معنی اچھے طریقے سے آنے چاہیے تاکہ آپ لوگ اس کو سمجھ سکیں اور پھر اس کے جواب دے سکیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے یہاں پہ نظم، یہ برائے تشریح، نظمیں برائے تشریح۔ اگلا آپ کے پاس کوسچن آئے گا کہ تشریح کریں، ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلا آئے گا نظم کی تشریح کریں۔ تو اب نظم کی تشریح میں سے آپ لوگوں کے لیے جو امپورٹنٹ ہیں وہ ہیں حمد، نعت، در مراد، امید، پرانا کوٹ، ٹھیک ہے، اور جو بے ہے، جو جز بے ہے وہ بلوچستان کی درسی کتاب میں سے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دین اس کے بعد آگے یہ تو تھے نظموں کی تشریح۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے آگے اسباق برائے تشریح جو ہوتی ہے نا، یہ اسباق کی جو تشریح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اس میں آپ لوگوں کے پاس جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے سب سے پہلے اپنی مدد آپ، جھوٹے آدمی، نظریے پاکستان۔ یہ دیکھیں نظریے پاکستان بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آ سکتا ہے، نظریے پاکستان، پاکستانی قومیت، کچھ ادب کے بارے میں، تعلیم بالغاں، آنگن، خطوط غالب و اقبال۔ تو پہلے یہ بھی وہی بات کہ پہلے 5 اسباق اچھی طرح سے کرنے ہیں، اس میں سے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دین اس کے بعد آگے اگر ہم دیکھیں تو آگے ہمارے پاس جو امپورٹنٹ ہے یہ سیاق و سباق، یہ والا ہو گیا، ٹھیک ہے، اسباق کی تشریح۔ دین اس کے بعد غزل کی اشعار برائے تشریح، سب سے پہلے نظم کی تشریح، پھر اسباق کی تشریح بھی، اور اس کے بعد غزل کی تشریح بھی۔ اور ایک اور آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے کہ ٹائم کا آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے، کیونکہ دیکھیں غزل کی بھی تشریح ہے، اسباق کی تشریح، روداد، مکالمے، اور لیکن کوئی بات نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ بس آپ لوگ شروع سے ہی نا سپیڈ تیز رکھیے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اوپر اچھا لکھنے کی چکر میں تو باقی جو انسان کا پیپر رہ جاتا ہے، تو آپ لوگ ایسا مت کیجیے گا،
اور بہت اچھے طریقے سے اور اٹیمپٹ کیجیے گا، آرام سے سوچ سمجھ کے، لیکن سپیڈ صحیح ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم بات کر رہے تھے اس کی غزل کے اشعار برائے تشریح، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ لوگ اپنی بک میں سے ہی یہ فقیرانہ آئے، ٹھیک ہے، دکھائی دے یوں کوئی امید آنا کوئی امید آنا احساس دل سے اب جس میں خاک، دین قتل عاشق رات مجلس ناگہ چمن اٹھا جو صبح ہزاروں خواہشیں نکلنا ہلد آئینہ اپنی ڈرے کیوں افسوس برم کھول جائے حد چاہیے، اور اس میں سے بلوچستان کی کتاب میں سے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایک بلوچستان کی کتاب میں سے ہی آئے گا، کیونکہ دیکھیں آپ لوگوں کو فیڈرل بورڈ میں 2 ہی تو بکس دی ہیں، ایک ہے KPK کی اور ایک ہے بلوچستان کی، تو ایک بلوچستان میں سے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد غزل کے اشعار تفہیم برائے سوالات، ٹھیک ہے، اس کے سوالات جو ان سے پوچھے جا سکتے ہیں، تو ان میں فقیرانہ آئے، ٹھیک ہے، دکھائی دے یوں 3 اشعار کوئی نا امید آنا 3 اشعار احساس دل سے اب جس میں ہاں قتل عاشق ہزاروں خواہشیں، اور ایک شعر بلوچستان کی کتاب سے آئے گا، ٹھیک ہے۔ دین اس کے بعد روداد نویسی، ٹھیک ہے، اب روداد کی باری آ گئی ہے، تو روداد میں آپ لوگ روداد میں دیکھیں آپ لوگوں کو نا طریقہ آنا چاہیے روداد لکھنے کا، ٹھیک ہے۔ روداد آپ لوگ لکھنے کے رولز آپ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے، وہ آپ لوگوں کی گرامر کی بک میں بھی لکھے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ روداد نویسی کے آپ لوگوں کو جب رولز آ جائیں گے نا تو آپ لوگوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی بھی ٹاپک آئے گا تو آپ ایزیلی لکھ سکتے ہیں، لیکن جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں ان سے بہت زیادہ چانسز ہیں، اور ان میں سے ضرور آئے گی روداد، تو وہ ہے سب سے پہلے تو جلسے تقسیم انعامات کی روداد، ٹھیک ہے، یہ ہم 9 کلاس سے پڑھتے آ رہے ہیں، جلسہ تقسیم انعامات کی روداد۔ دین اس کے بعد یوم اقبال کی روداد، اگر آپ لوگ یہ یاد نہ بھی کریں یوم اقبال کی، اگر ایک دفعہ آپ پڑھ بھی لیں تو دیکھیے گا آپ لوگوں کو پھر بھی لکھنا آ جائے گا، کیونکہ آپ لوگ یہ سب جانتے ہیں، اردو تو ہماری اپنی لینگویج ہے، تو یہ ہم ایزیلی کر سکتے ہیں۔ ایک میچ کی روداد، اب دیکھیں میچ کی اگر آپ لوگوں نے نہ یاد کی ہو تو یاد تو نہیں کرتے، یہ تو بس ایک دفعہ پڑھنے کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک دفعہ پڑھ لیں اور رولز آنے چاہیے، تو میچ کی بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ محفل مشاعرہ کی روداد، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلسے کی روداد، اسی طرح کی رودادیں آتی ہیں جلسہ وغیرہ کی۔ یوم آزادی، یہ بھی ہم ایزیلی لکھ سکتے ہیں۔ اپنی سالگرہ کی روداد بہت ایزیلی لکھ سکتے ہیں۔ محفل کرت کی روداد، ٹھیک ہے، اس میں بس یہی بتانا ہوتا ہے کہ کیا کچھ ہوا اس طرح، تو بہت ایزیلی آپ لوگ کر سکتے ہیں بغیر کسی کی چیز کی بھی ٹینشن لیے، اور اچھی طرح سے اس کے رولز پڑھیے گا۔ یا پھر مکالمہ آ سکتے ہیں اس کی جگہ، یا روداد یا مکالمہ، تو مکالمے میں ہمارے پاس امپورٹنٹ جو مکالمے ہیں، اس کی بھی مکالمے کے بنا آپ نے رول ضرور پڑھنے ہیں ایک دفعہ، ٹھیک ہے، رولز پہلے پڑھیں گے اور پھر آپ لوگ یہ دیکھیں گے تو ہو جائے گا۔ اس کے بعد چلیں دیکھتے ہیں ہم مکالمے میں ہمارے پاس امپورٹنٹ کیا ہے۔ مکالمے میں ہمارے پاس امپورٹنٹ ہیں سب سے پہلے مضامین کے انتخاب پر، ٹھیک ہے، مضامین کے انتخاب پر یہ بھی بہت کسی بھی مضامین کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں جو آپ لوگوں کو صحیح لگے۔ ماحولیاتی آلودگی پر مکالمہ، سائنس کے مثبت اور منفی پہلو، مہنگائی پر مکالمہ، کتابی کیڑے اور کلندرے کے مابین مکالمہ، فیشن پرستی پر مکالمہ، ٹھیک ہے، یہ سب بہت امپورٹنٹ اور بہت ایزی ہیں، یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ دین اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے کہانیاں، ٹھیک ہے، کہانیوں میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہوگی جہاں چاہ وہاں راہ، ٹھیک ہے، یہ ایک امپورٹنٹ ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بڑھو گے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ ایسے کو تیسا، ٹھیک ہے، یہ سارے اصل میں اسی طرح کے یہ تو محاورے ٹائپ ہے، محاورے میں دیے ہوئے ہیں، دیکھیں کہانیوں کے، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جیسے لاسٹ میں اس کا نتیجہ لکھا ہوتا ہے، یہ وہ ہے، تو اس کے لحاظ سے آپ کچھ بھی اسٹوری لکھ سکتے ہیں ایزیلی۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، سانچ کو آنچ نہیں، لالچ بری بلا ہے،
اتفاق میں برکت، شرارت کا انجام، عادت کی خرابی. ٹھیک ہے. ڈائری یا روز نامچہ بھی دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈائری ہے یا پھر روز نامچہ بھی دیا جا سکتا ہے، تو وہ بھی آپ لوگ اس کے بھی رولز وغیرہ پڑھ لیجئے گا. لیکن ایک اور بات کہ اس دفعہ زیادہ چانسز جو ہے نا وہ کہانی کے آنے کے ہیں، تو آپ لوگ کہانی اچھے سے کیجیے گا اور ساری ڈائری روز نامچہ بھی دیکھ لیجیے گا. دین اس کے بعد ہماری باری آتی ہے درخواست کی. درخواستوں میں ہمارے پاس امپورٹنٹ درخواستیں، ٹھیک ہے، جو ہے سب سے پہلے ہے برائے صفائی محلہ. ٹھیک ہے. برائے دیہی مرکز صحت، برائے شکایت ڈاکیہ، برائے اسٹریٹ کرائم، برائے سرٹیفکیٹ. ٹھیک ہے. جو زیادہ تر درخواست آتی ہے نا برائے صفائی محلہ کی ہے، یہ 9 10 میں بھی یہ آتی رہتی ہیں، 10 میں آتی ہیں سوری. تو 10 میں بھی یہ بہت دفعہ آئی ہوئی ہے اور فرسٹ ایئر میں بھی آئی ہوئی ہے. تو یہ بھی اسی طرح کی آتی ہیں شکایتوں وغیرہ کی. برائے دیہی مرکز صحت، ڈاکیے کی شکایت ہو گئی، سرٹیفکیٹ کی موصولی کے لیے، اس طرح. ٹھیک ہے. دین اس کے بعد خطوں میں جو ہمارے پاس خطوط ہیں، خطوط میں ہمارے پاس سب سے پہلے آتا ہے وفات پر تعزیت کا خط. ٹھیک ہے. یہ آپ لوگ تو یہ سب کچھ آپ لوگ کو آتا ہے، آپ کے لوگ کی اپنی لینگویج ہے تو یہ تو ایزیلی ہو جائیں گے. وفات پر تعزیت کا خط. ٹھیک ہے. اس کے بعد رقم منگوانے کا خط. اب اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے اگر آپ یہ اس طرح کی سچویشن بنا رہے کہ آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں اور آپ نے اپنے والد صاحب سے رقم منگوانی ہے، ٹھیک ہے، تو رقم منگوانے کا خط لکھ سکتے ہیں. مدیر کے نام بڑھتے ہوئے کرائم پر خط. ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹریفک کے مسائل، تحفے کے شکریہ کا خط. ٹھیک ہے. ٹریفک کے مسائل پہ خط لکھ سکتے ہیں، تحفے کے شکریہ کا خط لکھ سکتے ہیں. تو یہ تھے ہمارے پاس گیسٹ پیپر اردو کا. اچھا، اس کے بعد اور بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. یہ تو روداد نویسی یہ آپ کو بتائے ہیں امپورٹنٹ، مکالمے بھی بتائے ہیں. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ ہے نا، امید ہے ویسے اس کے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن اس کے علاوہ بھی اور بھی امپورٹنٹ ہیں روداد، مکالمے، کہانیاں، درخواستیں. میں آپ لوگوں کو وہ دکھاتی ہوں. چلیں تو وہ دیکھتے ہیں. رودادیں ہیں، ان میں سب سے پہلے ہے ایک یادگار سفر کی روداد. کوئی بھی آپ کا یادگار سفر ہے وہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. دین اس کے بعد آ جائے گی کالج میں منعقد تقریر مقابلے کی روداد. پھر کالج میں منعقد یوم آزادی کی تقریب. اب اس میں آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ کے پاس آئے گی کہ یوم آزادی کی تقریب، یوم آزادی کی روداد، بس حال ہی اگر یہ آئے گی یوم آزادی کی روداد جیسا پیچھے بتایا ہے، تو اس میں آپ کالج میں لکھ سکتے ہیں کہ کالج میں یہ ہوا. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کے پاس کالج میں منعقد تقریب کی روداد ہوگی تو آپ حال ہی یہ نہیں لکھ سکتے کہ میں نے سجاوٹ وغیرہ ایسے گلیوں وغیرہ میں دیکھی. یہ نہیں لکھنا. اس میں آپ نے کالج میں منعقد ہوئی تھی نا، تو اس میں پورا کہ جیسے تلاوت ہوئی، پھر ایسے ہم یہ مہمان خصوصی، اس طرح. ٹھیک ہے. وہ آپ رولز پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی جو رولز ہوتے ہیں. اچھا، تو دین اس کے بعد کالج میں منعقد نعتیہ مشاعرے کی روداد. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ اہم رودادیں تھیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اہم درخواستیں. ٹھیک ہے. اہم درخواستوں میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے پرنسپل کے نام کریکٹر سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے. بہت ایزی سی ہے. پوسٹ ماسٹر کے نام منی آرڈر گم ہونے پر، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. دین پرنسپل کے نام تفریحی مقامات پر جانے کی درخواست. پرنسپل کے نام فیس معافی کی درخواست. ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈی سی او کے نام پارک کے قیام کی درخواست. پھر اس کے بعد ہے کنٹرولر امتحانات کے نام سند جاری کرنے کی درخواست. ٹھیک ہے. اس کے بعد چیئرمین بلدیہ کے نام محلے کی صفائی. پھر پرنسپل کے نام دوبارہ داخلے کی درخواست. تو یہ کچھ اہم درخواستیں تھیں. آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو. آپ اس کا اسکرین شاٹ کر لیں اور پھر یہ ایک دفعہ بس پڑھ لیجئے گا. اور اس کا نا آپ لوگوں کو پیٹرن آنا چاہیے. ٹھیک ہے. درخواست لکھنے کا آپ لوگوں کو پیٹرن آنا چاہیے. تو میں ابھی کچھ ہی دنوں میں یا آج ہی کوشش کروں گی کہ درخواست کا جو ابھی جو ایس ایل او بیسڈ پیپر جو ہونے ہیں اس میں جو پیٹرن ہے نا درخواست کا، وہ میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں. تو میں اس پہ بھی ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گی، تو آپ لوگ وہ بھی ضرور دیکھیے گا. بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی. تو
उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी मेरी, और ये इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और देखिएगा, इसमें से ही गेस्ट पेपर जो मैंने आप लोगों को बताया, इसी में से इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर बनकर आएगा और आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आप लोग बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन करें और अच्छे मार्क्स लें। और अगर कुछ भी पूछना है, अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और भी वीडियोस मैं साथ पेपर्स के अपलोड करती जा रही हूँ, तो वो भी आप लोग ज़रूर विज़िट करें और देखें। और अगर आपका किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूँगी। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे मैसेज करें और मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आंसर करूँगी। और बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। और आप लोग भी नमाज़ पढ़ा करें 5 वक्त के साथ, अल्लाह ताला से दुआ किया करें। सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता, साथ ही अल्लाह ताला से दुआ करने से भी अच्छे नंबर आते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करें, नमाज़ पढ़ा करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर आएंगे।